वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर रब्बी ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम बिरादरान इस्लाम, पर्दानशीन ख़वातीन, हफ्तावारी होने वाले इस प्रोग्राम में आप तमाम लोगों का खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें लायक़ व ज़िबा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिसने हम सबको पैदा किया। अल्लाह वो ज़ात है जो हमें आज ज़िंदा रखा और एक बबरकत महफ़िल का हिस्सा बनाया और इसमें चंद बातें सीखने समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इसका जज़ा दुनिया और आखिरत दोनों में अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़ल व करम हुआ कि अल्लाह ने हमें ऐसी महफ़िल से जोड़े रखा जो वक्फ़ा बवक्फ़ा हर हफ्ते में एक मरतबा हमें इस जगह पे तशरीफ़ लाते हैं ताकि हम अल्लाह की रज़ा को हासिल कर सके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुए तरीक़े को अपना सके और उस पर चल सके और इसकी दावत और तबलीग भी कर सके। तो बहरहाल हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि इसका जज़ा दुनिया और आखिरत हमें दोनों में अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि एक सिलसिलावारी उन्वानात हो रहे हैं उम्महातुल मोमिनीन, जिसके अंदर हमने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरे ज़ौजा हज़रत सौदा बिनत जमा, हज़रत आयशा बिनत अबू बकर और हज़रत हफ्सा बिनत उमर, इसी तरह से ज़ैनब बिनत ख़ुज़ैमा, अभी तक हमने इन उम्महातुल मोमिनीन के ताल्लुक़ से बात सुनी थी। आइए आज हमें और एक दो उम्महातुल मोमिनीन जो कि एक फ़हरिस्त है, जो 11 अज़वाज मुतहरात के बारे में, हमारी माओं के बारे में हमें अभी सीखते समझने की कोशिश करते हैं। पाँचवीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजा जो थी हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम हिंदा बिनत उमैया। जब हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इब्तदाई दौर में कुरान जब नाजिल हुई थी, उसी वक्त के दौर में आपने इस्लाम कबूल किया और अपने शौहर जो पहले शौहर थे अबू सलमा, इनके साथ सबसे पहले हिजरत करने का शरफ़ भी जो है इनको हासिल था। याद रखिए, हिजरत बहुत बड़ी फजीलत है। हिजरत जब हम करते हैं तो किस नीयत से? इस्लाम को क़ायम दायम रखने की नीयत से। अपने घर को छोड़ देना, अपने अपनों को छोड़ देना, अपने जायदाद को छोड़ देना और एक जगह पे चले जाना महज अल्लाह की राज़ी हासिल करने के लिए, तो कितनी बड़ी अजर है। याद रखिए, अगरचे दुनिया के अंदर हम एक ही जगह पे रहे, एक दूसरे से मुखातिब है, तो और यहाँ पे अगरचे हम इस्लाम को अमल करते हैं तो ये बड़ी बात नहीं है। किसी गांव को जो अपना होता है उसको छोड़ देना सिर्फ अल्लाह के लिए। गांव को छोड़ देने का मतलब घर को छोड़ देना, रिश्तेदारों को छोड़ देना, उनके जायदाद को, जंगलात को, तमाम चीज़ों को यहाँ पे छोड़कर अल्लाह के लिए हिजरत कर जाना, ये बहुत बड़ी सवाब है। और जो हिजरत करता है उसके लिए जन्नत है, याद रखिए। तो इतना बड़ा मकाम व मर्तबा है हिजरत करने वालों के ताल्लुक़ से। तो सबसे पहले इस्लाम में जो हिजरत का हुक्म हुआ वो हबशा यानी अबिसिनिया को जो है हिजरत करने का हुक्म हुआ था। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबूवत का 5वां साल था, वो नबूवत का वो 5वां या 6ठा साल था, जब मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़ोर ज़्यादती ज़बरदस्ती किया जाता था। तो उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है कि आपके चंद कमज़ोर सहाबा और सहाबियात को हिजरत करने के लिए कहें हबशी के लिए। और हबशा के किंग थे, राजा थे वहाँ के, नजाशी। तो वो क्रिश्चियन थे, नसरानी थे, लेकिन अल्लाह ताला उनके दिल को नरम करता है और उनको इस्लाम की तरफ माइल करता है। तो अल्लाह ताला का ये मंशा था कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस तरफ आप अपने उम्मत को हिजरत के लिए कहें। तो सबसे पहला जो हिजरत हुआ था तो वो अबिसिनिया के लिए हुआ था और वहाँ का राजा इनको एक्सेप्ट करा
آپ فلاں جگہ سے مکہ سے آ رہے ہیں نا، اور مکہ تو اس وقت بھی احترام و عزت والا تھا. مکہ کے چند لوگ ایک مقصد سے جو ہے ابیسینیا جاتے ہیں، اور وہاں کا جو راجہ نجاشی تھا وہ انصاف پسند تھا، ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کرتا تھا. کسی کے اوپر ظلم ہوتا تو وہ اپنے جگہ پہ ٹھہرنے کی اجازت دیتا تھا، یا ان کو جو ہے اپنے اندر لے لیتا تھا اور دوسروں کو وہاں آنے سے منع کرتا تھا. مطلب جو ظلم کرتے ہیں ان کو منع کرتا تھا. تو اس نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو وحی ہوئی تھی کہ آپ اس طرف بھیجیں تو یہ لوگ جاتے ہیں ابیسینیا کے لیے. تو اس میں جانے والے میں سے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج جو دوسرے ہمارے اماں کے بارے میں ہم جانے جاتے ہیں ام حبیبہ. ان دونوں نے سب سے پہلے ہجرت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ابو سلمہ کو لے کر ابیسینیا کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور یہ باضابطہ حکم ہوتا ہے. تو جب یہ ابیسینیا کو پہنچتے ہیں تو نجاشی، اور یہاں پہ لیڈر تھے جعفر بن ابی طالب، یہ لیڈر بنا کے بھیجے گئے، مطلب یہ ٹروپ کا لیڈر، یہ کمانڈر بنا کے بھیجے گئے تاکہ ان کی حفاظت، ان کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے. تو جعفر بن ابی طالب کو جو ہے وہاں کا راجہ پوچھتا ہے کہ کس مقصد سے آئے ہو، اور وہ پورا کھلی بات کو جو کہتے ہیں. فوراً پھر مکہ والے کو بھی، مکہ بھی ابو سفیان بھی جو ہے کسی شخص کو بھیجتا ہے، امیہ کو بھیجتا ہے غالباً. تو وہ جا کے نجاشی سے بات کرتا ہے کہ یہ ہمارے قیدی ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو. تو جعفر بن ابی طالب جو ہے کلیئر کٹ میں اسلام کیا سمجھتا ہے، کیا سکھاتا ہے، اصل اسلام کس لیے ہے، یہ سب بول دیتے ہیں. اور نجاشی بادشاہ کہتا کہ وہ حالانکہ نصرانی اس کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، تو یہ وہ اس کا تسلیم کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے ہاں جو نبی آ رہے ہیں شاید یہ وہی نبی ہوں گے. یہ سمجھ کر جعفر بن ابی طالب کو جو ہے اپنے جگہ پہ، اپنی رہائش گاہ پر رہنے کی اجازت دیتا ہے، اور جو لوگ ان کو پکڑنے کے لیے آئے ان کو بھگا دیتا ہے وہاں سے. تو اس طرح سے جو ہے چند سالوں تک پہلے مسلمانوں کی جماعت جو اول وقت میں اسلام لائے وہ وہاں پہ گزر بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو سلمہ یہ دونوں درمیان میں جب ابیسینیا جا رہے تھے حمل سے تھے، اور بیٹا ہوتا ہے ان کا جس کا نام سلمہ رکھا جاتا ہے. اٹس اے بوائے. سلمہ بول تو ہم لوگ عورت کو جو ہے اکثر جانا کرتے ہیں، لیکن یہ سلمہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ کا نام سلمہ رکھتے ہیں. اسی لیے ان کی کنیت یعنی ان کا جو نام ہوتا ہے ام سلمہ بول کے رکھا گیا. عرب کا ایک کلچر تھا کہ کسی کو اپنے نام سے نہیں بلکہ اس کی کنیت سے بلاتے. کنیت اٹس اے ٹائپ آف پیٹ نیم. اے فلاں کے ابو بول کے ہمارے گاؤں کے عورت بھی بلاتے تھے کہ فلاں کے ابو، ڈائریکٹ نام بول کے بلائے تو اچھا رہتا نہیں، عزت رہتا نہیں، بول کے ہمیں فلاں کے ابو بول کے بلاتے تھے. اے رضوان کے ابو، ایسا بول کے ان کے والدہ جو ہے نام سے نہیں جیسا ایسا بلانے کی کوشش کرتی. ایک کلچر تھا، ایک عزت و احترام والا کلچر تھا. تو بہرحال عرب کا ایک کلچر تھا کہ کسی کے نام سے نہیں بلکہ اس کو اس کی کنیت سے زیادہ بلانا پسند کرتے تھے. اس لیے ان کا نام ام سلمہ اور اس کے باپ کا نام ابو سلمہ اس طرح سے جو ہے لوگوں میں مشہور ہو گئے تھے. پھر بعد میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے کے بعد ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے مدینہ کے لیے ہجرت کریں. تو وہ پھر ابیسینیا سے مدینہ کے لیے ہجرت کر کے آتے ہیں، اور جنگ بدر میں بھی شرکت کرتے ہیں اور جنگ احد میں بھی شرکت کرتے ہیں ابو سلمہ. بعد میں جنگ احد میں ان کو ایک زوردار زخم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے بعد میں، یعنی جنگ ختم ہونے کے بعد. تو ام سلمہ جو کہ ابھی ودوا ہو گئی، ان کا عدت گزرتا ہے، اور ابو سلمہ ایک دعا ان کو سکھا کے رہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ تمہارے اوپر جب بھی مصیبت آئے تو اللہ سے یوں دعا کرو کہ اے اللہ میری اس مصیبت کو ایک اچھی اجر سے تبدیل کر دے اور بہتر جزا سے تبدیل کر دے، بول کے آپ دعا دہراتے رہو بولتے ہیں. تو ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں پہلے سے جو دعا مانگا کرتے تھے. جب ابو سلمہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ام سلمہ یہی دعا بار بار پڑھا کرتی تھی، اور ان کو رات میں ایک مرتبہ خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ ان کو بہتر بدلہ ملنے والا ہے. تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا. تو آخرکار جب ان کا عدت ختم ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر کو جاتے ہیں، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کسی کے ہاتھ اس کا جو ہے پیغام دے کے بھیجتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو یہ قابل قبولیت ہوتا ہے اور وہ نکاح ہو جاتا ہے. تو ان کو یہ جو کہ خالد بن ولید، آپ کو ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے.
خالد بن ولید اس زمانے کے سب سے سکسیسفل کمانڈر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں انہوں نے ایمان لایا, اور ان کے یہ اتنے سکلڈ واریر تھے, زبردست واریر تھے. ان کے انڈر میں جتنے بھی جنگا ہوئے 100% جیتے انہوں. پھر عمر فاروق آگے ان کو ہے نا کمانڈری سے ہٹا دیتے. وہ کتنا بڑا واقعہ ہے, بڑا تعجب والا واقعہ ہے. ایک ایسا سپہ سالار جو گیا بول تو جیت کے جانا, سوالش نہیں, ایک بھی ہار نہیں ہے ان کی اس میں. ویسے سپہ سالار عمر فاروق جب خلیفہ بنتے تو فوراً ان کو ہٹا دیتے اپنے پد سے. کیا بولتے ہوئے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خالد بن ولید کی وجہ سے اسلام پھیلتا ہے بول کے سمجھتے ہیں. اگرچہ یہی سلسلہ رہا تو لوگ اللہ پہ بھروسہ اٹھا کر جو ہے خالد بن ولید پر بھروسہ کر لیں گے, یہ نیت کرتے ہوئے عمر فاروق جو ہے ان کو کمانڈری کا عہدہ سے ہٹا دیتے ہیں اور دوسرے کو کمانڈری بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ خالد بن ولید کہتے ہیں میرے خلیفہ ہے عمر فاروق, انہوں نے جو کیا وہ میرے حق میں صحیح فیصلہ ہے سمجھ کے ہٹ جاتے, لیکن جنگیں چالو رکھتے ہیں. یہ بھی نیکسٹ عہدے میں, نیکسٹ آرڈینری سولجر کے حیثیت سے جو ہے جنگا کرنا شروع ہوتے. یہ اس ٹائم پہ کی زبردستی. آج اگرچہ وہ عہدہ چلا گیا تو کیا بولتے ہیں ہمیں, یہ وہ بول لیتے کیا تو بھی ہے بول کے, لیکن اتنا عمر فاروق کئی کو کرے کام. یہ سب لوگ سمجھتے ہیں خالد بن ولید جا کے تلوار لے کے کھڑا تو جیت ڈالتے رہے, وہ اللہ کی رحمت کیا بھی نہیں ہے ایسا بول کے عقیدہ بن جاتا. اسی لیے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خالد بن ولید کو ہٹا دیتے. تو بہرحال خالد بن ولید کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ان کی قلیری بہن تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جاتا ہے تو خالد بن ولید جو کہ کزن تھے ان سے جو ہے پوچھتے ہیں, لیکن جب کہ خالد بن ولید ابھی ایمان نہیں لائے تھے, ان کے گھر کے بھی کوئی رشتہ دار نہیں تھے, تو ان سے پوچھتے ہیں تو وہ پہلے منع کر دیتے. خالد بن ولید جو ہے اسلام کے بالکل خلاف تھے پہلے کے دور میں. بعد میں خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کرتے اپنے آپ کو. حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں میرے طرف سے کوئی اجازت دینے والا نہیں ہے تو میں کیا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور 3 کنڈیشن رکھتے ہیں, ایک تو میرے طرف سے کوئی آنے والا نہیں ہے, دوسرا میں ذرا غصے والی ہوں, شارٹ ٹیمپر ہوں میں, تو اس حالت میں آپ کے عزت میں کچھ خلل ہوتا کیا کہ بول کے انہوں اپنے التجا کو رکھتے ہیں. تیسرا جو ہے میرے بچے بھی ہیں, 3 بچے ہیں میرے, مطلب 2 مرد بچے اور 1 عورت بچی تھیں, تو یہ بھی بچے ہیں میرے. بولتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو کہتے ہیں رہا بات آپ کے خاندان کا تو کوئی حرج نہیں, دوسرا جو ہے آپ کا غصے کا میں تو دعا کروں گا اللہ سے کہ آپ کے جو ہے غصے کو جو آہستہ آہستہ کم کر دیں, تیسرا جو کنڈیشن بتاتے ہیں آپ کے اولاد میری ذمہ داری ہے, یہ فرماتے ہیں. پھر حضرت ام سلمہ سے نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کر لیتے ہیں. یہاں پہ ایک سوچنا دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی زوجین تھے تو پھر کیوں کریں, یہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی حضرت ام سلمہ کو, یاد رکھیے, کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تقوی پرست خاتون تھیں. اور آج حضرت عائشہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زیادہ فقہ مسائل, عورتوں کے جو زیادہ فقہ مسائل ملتے ہیں وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درج کیے ہوئے احادیث کے ذریعے سے ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا منشا تھا کہ یہ انٹیلیجنٹ عورت تھیں اور اتنا جذبہ رکھتی تھی کہ اللہ کے لیے مر مٹنا, بس یہ تقوی یہ جذبہ رکھنے والی عورت تھی. تو ایسے عورت کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرا کہ آخر کار ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت کا حصہ بنا دیا. سبحان اللہ. یہ دیکھیے تقوی, دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جو لوگ ڈرتے ہیں, اللہ کی دین کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بھی نہیں چھوڑتے. یاد رکھیے شاید ایٹ اے ٹائم کچھ بھی نہیں ہو سکتا, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے حالات کو بدل کے رکھ دے گا اور وہ اتنا مطمئن ہو جائیں گے اس عمل سے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, یاد رکھیے دین سے جڑ کے رہنا بہت بڑی بات ہے. تو ام سلمہ یہ بڑے قبیلے کی عورت بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا تاکہ ان کا قبیلہ پورا جو ہے اسلام میں داخل ہو جائے, ایسی بھی کوئی بات نہیں. لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ جاؤ ام سلمہ سے آپ نکاح کرو. تو ام سلمہ کی اس تقوی کو اللہ تعالیٰ اتنا قبول کیا اور فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے نکاح کرو. ویسے دوسرے اور بھی عورتیں تھیں, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ حکم نہیں کرا کہ سب سے نکاح کرو, صرف کہا کہ ام سلمہ سے نکاح کرو. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. تو یہ ام سلمہ کا تقوی تھا, اللہ کا خوف تھا, اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے دنیا کو بازو کر دینا. دنیا تو اپنی ہر طریقے سے ہمیں دنیا لپٹ کے بیٹھے ہیں ہمیں, لیکن اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے تو کتنا اجر ہے. یاد رکھیے ابتدائی دور میں 10-15 سال تک تو ان کا کوئی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن
ان کو اللہ تعالیٰ اتنا مدد کرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ بننے سے بہتر ان کے لائف میں اور کیا خواہش ہو سکتی ہے. دیکھیے تو وہ ان کے حق میں قبول کریں اللہ تعالیٰ, تو کتنا مقام و مرتبہ بڑھا دیا دیکھو عورتوں کو. اگرچہ کوئی عورت کوئی مرد اللہ کے لیے قربان ہونا چاہتی ہیں تو آج سر کٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ وقت نکالو اور تھوڑا سا مال بھی نکالا کرو اللہ کی راہ میں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا راضی ہوتا کہ آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے, اس جگہ سے آپ کو جو ہے مدد ہوتی رہتی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا اور بعد میں یہ سلسلہ آگے گیا. ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر. اب لوگ بولتے ہیں عورتوں سے مسئلہ نہیں لینا کیا بول کے, یہ گمراہی ہے. یاد رکھیں عورتوں سے بھی مسئلہ دریافت کر سکتے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ عورت تھی, سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھیں, اور آج جتنے بھی مسائل حضرت عائشہ سے لیتے. دوسرا جو درجہ رکھتے ہیں حضرت ام سلمہ سے, تو کئی سارے مسائل ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کو اسلام میں سکھائے ہیں, درج بندی کی ہیں. یاد رکھیے. تو بہرحال ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنفیوز ہو جاتے. سبحان اللہ, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنفیوز ہو جاتے ایک معاملے میں. کیا بول کے, صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ پیش آتا. صلح حدیبیہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے تقریروں میں بات رکھی تھی, تو بہرحال کبھی اور بھی بات ڈسکشن کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد 7 ہجری میں صلح حدیبیہ یعنی مکہ کو عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں, اور ساتھ میں قربانی بھی لے کے جاتے ہیں. تمام صحابہ اکرام تقریباً 1400 صحابہ کی گنتی ملتی ہیں. 1400 صحابہ کو لے کر مکہ کو جو ہے عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں, لیکن مشرکین مکہ آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیتے. وہاں پہ ایک پیس ٹریٹی ہوتی. کیا بول کے, آپ لوگ بھی بڑھتے جاتے ہیں اور ہمیں بھی اب مارا ماری لڑائی جھگڑا نہ کوئی کام کریں گے, ہمیں اس بار کے لیے آپ واپس چلے جاؤ. صلح حدیبیہ کا معاملہ, اور صلح حدیبیہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کرتا ہے. اتنا بڑا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے بارے میں کبھی اور بات کریں گے. تو بہرحال صلح حدیبیہ میں ایک ٹریٹی ہوتی ہے دونوں مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان میں. آخرکار یہ طے کیا جاتا ہے کہ آپ اس سال کے لیے واپس چلے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کے لیے واپس چلے جائیے, کیسا ممکن؟ تو آپ کیا کرتے ہیں, جس نیت سے ہم نے اپنی قربانی کو اللہ کے گھر کے سامنے قربان کرنے کے لیے آئے, وہ تو نیت ابھی پوری نہیں ہو رہی ہے. تو کیا کروں میں, اب یہ قربانی کو واپس لے کے جاؤں یا سر منڈاؤں, کیا کروں, یہ سوچنا تھا. آپ کو جو ہے حکم ہوتا ہے کہ آپ کو سر منڈایا جائے. صحابہ سے کہتے ہیں تمام لوگ آ کے اپنے اپنے سر منڈاؤ اور اپنی قربانیاں دو بولتے ہیں. صحابہ ہے نا بہت نا امید ہو جاتے ہیں, ارے اتنا خوشی سے آئے, ہمیں مکہ کو جائیں گے, ہمارے دوستوں کو ملیں گے, ہمیں جو ہے مکہ کی جو ہے طواف کریں گے بول کے اتنی خواہشات سے آئے, لیکن آج یہ لوگ کام کرنے نہیں دے بول کے مایوسی سے چھا گیر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ اے صحابہ یہ کام کرو بول کے, کوئی بھی آگے نہیں آتا. مطلب مایوسی چھائی تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے میں آتے ہیں, جب ان کے ساتھ حضرت ام سلمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مطلب اس وقت ان کا دور تھا جانے کا. تو ام سلمہ فرماتے ہیں اے میرے نبی, آپ تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں, یعنی ہے سو تمام لوگوں میں بہتر ہے, آپ کا ہر عمل ہم سب کے لیے سنت ثابت ہوگا تھا. تو میری بات سن کے آپ یوں کرو, آپ باہر جاؤ, قربانی دو اور اپنا سر منڈاؤ, کسی سے کچھ بھی مت کہنا, بس یہ عمل کرو آپ بولے. تو باہر جاتے ہیں, مطلب پورے خلیف جو جہاں بھی ٹینٹ ڈال کے ہیں, وہ ایک اوپن گراؤنڈ ہے, وہاں پہ جاتے ہیں, قربانی دیتے ہیں اور سر منڈاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. یہ دیکھنا ہی تھا, تمام صحابہ آ کے یہی عمل کر دیے. پھر واپس سب مل کے خوشی خوشی مدینہ کو واپس آ گئے. تو یہ صلاح دینے والی کون تھی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. صحیح بخاری جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر 2732 میں یہ حدیث درج ہے. فرمایا جاتا ہے کہ ام سلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مشورہ کیا تھا, اے نبی یوں کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کو لیتے ہیں اور ویسے ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ام سلمہ کی اس بات میں برکت عطا فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبولیت سے وہ کام کر کے گزرتے اور فوراً تمام لوگ آ کے وہ کام کر لیتے, اور خوشی خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ اپنے دلوں کو مطمئن کر کے جو ہیں وہاں سے مدینہ آ جاتے. بعد میں پھر مکہ کے فتح کر لیتے. یہ واقعات الگ چیز ہیں, لیکن یہاں پہ عورت کا صلح, عورت کا مشورہ لیا گیا. ہمارے گھروں میں ہم عورتوں سے کوئی بھی مشورہ نہیں کرتے, حالانکہ وہ اس کو ہمیں غیر اسلامی سمجھتے. نہیں, عورتوں سے بھی مسئلہ لینا جائز ہے, کر سکتے. ایسا نہیں کہ 100% عورتوں پہ ڈیپینڈ ہو گئے, ہمیں انہیں کیا بولی گوشت کر ڈالنے بول کے, نہیں. مطلب لے سکتے, نہیں لے سکتے, لے سکتے. کچھ حالت میں جہاں پہ آپ کنفیوز ہو تو شوہر کو چاہیے کبھی کبھار عورتوں سے بھی مسئلہ دریافت کرے, اگرچہ وہ کنفیوژن ہے تو ان سے بھی ایک بات
پوچھ لے سکتے ہیں، اچھی بات ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دیتا ہے. تو بہرحال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے عمل کیا کرتی تھیں، اور دیگر صحابہ کو جو ہے دیگر ازواج مطہرات سے ہمیشہ یہی سلسلہ وار تھا. اور قرآن میں ایک آیت اتری سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35. یہ آیت میں تفسیر میں ذکر آتا ہے یہ ام سلمہ کا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تمام دیگر ازواج مطہرات اور دیگر ام المومنین اور اسی طرح سے جو ہے تمام عورتیں جو مومن عورتات ہیں جو تمام لوگ آ کے ام سلمہ کے گھر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کہنے لگے، پوچھنے لگے، اے ام سلمہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. جب بھی آیت اترتی یہاں پہ ذکر صحابہ کا ہوتا ہے، صحابیات کا کوئی مرتبہ نہیں کیا، اللہ کے نزدیک ہمارا کوئی تو بھی اہمیت نہیں کیا بول کے یہ دریافت کرنا ہی تھا. ام سلمہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے فوراً ایک آیت اللہ تعالیٰ نازل کرتے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. اس طرح سے جو ہے 10 عورتیں 10 مردوں کا جو ہے ذکر قرآن میں آتا ہے. تو یہ آیت جب اتری تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ام سلمہ نے یہ شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہی رہی، فوراً یہ آیت اتر گئی اور اس کا جواب بھی دے دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اے ام سلمہ تم خاتون کی اس جذبے کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرا، اور تمہارے اس دل کی حالت کو میرے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور تمہاری خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ آیت بھی نازل کر دیتا ہے. اعد لہم اجرہم بولتا ہے اللہ تعالیٰ، ان تمام لوگوں کو اجر ہے بول کے، مطلب مردوں کو بھی عورتوں کو بھی دونوں کو اجر ہے بول کے اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے سورہ حجاب کی آیت نمبر 35 میں. تو یہاں بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے، اور کئی سارے مسائل میں جو بھائی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بار بار کیا جاتا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں رہنے کے بعد میں جو ہے یہ تقریباً 69 ہجری میں جو ہے انتقال کر جاتی ہے. 69 ہجری کی تقریباً، مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ 30 یا 35 سال چھوٹی تھی. بعد میں جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد تقریباً ایک طویل مدت کے بعد جو ہے آپ انتقال کر جاتی ہے. یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے واقعات، اور زیادہ تفصیلات نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں آپ کو بتانے کا نیت تھا یہاں پہ. دوسری جو زوجہ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ جو ہم سب کی مائیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہمارے سب کے لیے کیا درجہ رکھتے ہیں؟ ماؤں کا درجہ رکھتی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ حجاب کی آیت نمبر 6 میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے میرے نبی آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کا نفس، آپ کا جان ان تمام امتیوں کے جانوں سے بڑھ کر ہے آپ ان کے لیے. وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی بیویاں ان کو ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. تو یہ بات یہاں پہ تفصیل کیا گیا، کھلا بتا دیا گیا کہ تمام مومن مسلمان مرد اور عورتوں کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 زوجائیں ازواج مطہرات. تو بہرحال دوسری تھی حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان. ان کا اصل نام تھا رملہ بنت ابی سفیان. ابی سفیان کون تھا؟ بعض بیانوں میں سن گئے تھے آپ، مکہ کے زندگی میں ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فتح مکہ کا وقت آیا 8 ہجری میں، تو اس وقت یہ آ کے سبمٹ کر دیتا ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے تلواریں رکھ دیتا ہے کہ اے میرے نبی آپ اللہ کے نبی ہے، آج مجھے یقین ہو گیا بول کے اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو آج ہم ان کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ کب تھا؟ 1.5 سال ہیں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کرنے 1.5 سال ہیں یا 2 سال تقریباً، اس کے درمیان میں یہ اسلام کو قبول کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ نبوت کا وقت تھا 23 ایئرس، 23 سال کا وقت تھا. 21 سال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گہری دشمنی میں تھا، بڑا دشمن تھا، لیکن آخری میں آ کے اسلام قبول کر لیتا ہے. اسلام کیا چیزیں دیکھیے، آخری میں وہ بات کو بھی اللہ تعالیٰ خوش کرتا ہے. بہرحال ابو سفیان جب ان کی بیٹی تھی حضرت رملہ بنت ابو سفیان، یہ بھی سب سے اول اسلام قبول کرنے والی عورتوں میں سے تھی. اور یہ حضرت ام حبیبہ بیٹی کا نام،
ان کو ایک بیٹی ہوتی ہیں جس کا نام حبیبہ رکھا جاتا ہے. تو یہ رملہ بنت ابی سفیان کا کنیت کیا بن گیا؟ ام حبیبہ بن گیا. تو اسی لیے ان کا نام ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رکھا گیا. تو بہرحال جہاں کہیں بھی ام حبیبہ کا نام آتا تو وہ کون ہے؟ ہم سب کی ماں ہے. ام حبیبہ اول وقت میں اسلام قبول کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ عبید اللہ بن جہش اس کا نام تھا، یہ پہلے شوہر تھے. بعد میں انہوں نے ابیسینیا کو ہجرت کیا اور وہاں جا کے اسلام چھوڑ کے نصرانی بن گیا، یعنی مردود ہو گیا. کبھی بھی آج یاد رکھیے، اگرچہ کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے، مسلمان کا عمل کرتا ہے، بعد میں وہ اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بولتے ہیں مردود، یعنی ابھی مردہ بن گیا، اس کے ایمان کے حساب سے وہ مردہ بن گیا بول کے. تو آج اگرچہ کئی مسلمان دیکھتے تھے، آج ہمیں ریڈی پالا میں ایک پاسٹرز کا میٹنگ ہوتے پاسٹر رفیع بول کے لکھے تھے وہاں پہ. پاسٹر رفیع کون ہے؟ یہ رفیع بول کے کئی رکھتے وہ لوگا نامہ، تاکہ وہ لوگ یہ پاسٹر ہیں یعنی مسلمانہ کرسچینٹی میں آتے ہیں، دیکھو رے مسلمانہ بول کے ہم آپ کو انڈائریکٹلی دعوت دیتے ہیں. اتنا بڑا آدمی آ گیا اسلام میں، کرسچینٹی میں آ گیا، تمہیں بھی اسلام چھوڑ کے کرسچینٹی میں آ جاؤ بول کے بتانے کے لیے ان کے نامہ کو بدلتے نہیں، وہ نامہ رکھ کے ہم آپ کے یہاں سبھلا رکھتے رہتے. تو یہ ان کی بدبختی ہے، یاد رکھیے. تو بہرحال وہ مردود بن کے، اب جتنے بھی آتے ہیں سب مردود بندے سو. پٹیپرول میں بھی ایک تھا، اللہ تعالیٰ نے IRES کے ذریعے سے ایک پروگرام وہاں پہ رکھایا. وہ اتنا کٹر نہیں تھا وہ، اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے زبان سے ہمیں دو باتیں بولنا تھی، وہ مطمئن ہوگا، پھر واپس جو ہے اسلام قبول کر لیا انہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے کئی سال پہلے کام بھی کروا لیا تھا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے اس چیز کو اور اس کا اجر عطا فرمائے ہمیں. تو بہرحال ویسا اسلام چھوڑ کے جا کے کرسچینٹی کو یا کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں مردود. ام حبیبہ راملہ کا شوہر عبید اللہ ابن جہش جب ابیسینیا ہجرت کر کے جاتا ہے تو وہاں نصرانی بن جاتا ہے اور الکحالسٹ بن جاتا ہے، پیوٹ خور بن جاتا ہے وہاں جا کے. آخر کار وہ ام حبیبہ جو کہ تقوی پرست عورت تھیں، اپنے شوہر کو جو ہے کنونس کرنے کی لگاتار کوششیں کرتے رہتے. آخر کار اتنی نوبت آتی کہ وہ ایک مرتبہ ان کے پاس آتا، کہتا تم بھی اسلام چھوڑ دو. کیا ہے اسلام میں؟ غربت ہی غربت ہے، غریبی ہے، تم ادھر آ جاؤ خوشی خوشی، ہم لوگ یہاں پہ انجوائے کریں گے. بولتے ہیں اے اللہ کے دشمن تو دفع ہو جا میرے نظروں سے، کہتی. تو اس طرح سے وہ آخر کار اسی پیوٹ کی حالت میں مر بھی جاتا، مطلب مردود بن کے مر گیا اس کا پہلا شوہر. جب ان کی عدت ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ان کو بھی ایک خواب دکھلا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ام حبیبہ کو، جو کہ بڑی گہری دکھ میں تھی. اکیلی ناجی عورت شوہر کے ساتھ گئی، شوہر ہے نا مردود بن گیا، مر بھی گیا، اب اکیلی عورت وہاں پہ. اب ان کا جو رشتہ دار وہاں پہ جان پہچان والا تھا وہ حضرت جعفر بن ابی طالب، جعفر بھی وہیں تھے، جعفر بن ابی طالب بھی وہیں پہ رہا کرتے تھے. تو اس حالت میں ان کا کوئی سرپرست زیادہ نہیں تھا. تو اس وقت ان کو ایک خواب دکھلایا جاتا ہے، اسی روز جس روز ان کو خوشخبری ملنے والی تھی خواب دکھایا جاتا ہے، اور کوئی ان کو خواب میں پکارتا ہے، اے امہات المومنین کہتا ہے، اے امت کی ماں بول کے پکارتا ہے. تو فوراً اٹھ کے جو ہے دیکھ لیتی، یہ کیا، یہ کیسا لفظ ہو گیا، امت کی ماں میں یہ کیسا ہو گیا. یہ خواہش جو ہے اب دل میں ایک رحم سے خوشی بھی رہتا اور ایک رحم سے یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے، یہ سوچتے تھی. درمیان میں اسی دن نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا، ان کی ایک کنیز تھی، ان کی ایک غلام عورت تھی. تو اس کو جو ہے میسیج دے کے بھیجتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ایک میسیج آیا ہے کہ انہوں نے ام حبیبہ سے جو ہے نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے. نجاشی بادشاہ کو جو ہے وہاں پہ حکم کیا جاتا تو وہ بادشاہ آ کے اس کی کنیز کے ہاتھ، وہ کنیز کا نام آتا ہے برا، حضرت برا کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ کنیز آ کے، وہ غلام آ کے جو ہے ان سے یہ میسیج سناتی. تو رات میں جو خواب دیکھی وہ ابھی سچا ہو گیا، بس یہ سننا ہی تھا. ان کے ہاتھوں میں جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے گلے کے اندر چاندی کا ایک ہار تھا جو کہ نکال کر اس کنیز کو دے دیتی ہے خوشی کے مارے. دوسرا حدیث میں آتا ہے، دوسری روایت میں ملتا ہے ان کے چاندی کے بنگڑیاں تھیں جو نکال کر جو اس کنیز کو یعنی گفٹ کر دیتی ہیں، خوشی کے مارے گفٹ کر دیتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسا ہسبینڈ کو چنا جو دنیا میں بہتر ہے. یہ سننا تھا، خوشی کے مارے جو ہے کنیز کو ایک گفٹ بھی دے دیتی ہیں. تو بہرحال یہ واقعہ عمل میں آتا اور کنیز یہ بھی کہتی ہے
اپنے طرف سے ایک وکیل کو مقرر کرو، یعنی ان کا کوئی ذمہ داری لینے والا کو حکم فرماؤ بولتے ہیں. تو ذمہ دار وہاں کے دور دور کے دو دوستاں تھے، ان کے پاس جاتی ہیں اور ابن ابو العاص کو جو ہے اپنے طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے، وکالت کرنے کے لیے، وکیل کے لیے بھیجتی ہیں. تو وہ پھر آنے کے بعد حضرت ام حبیبہ رملہ کا نکاح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے. کون رہتا ہے وہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتے، یاد رکھیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، ام حبیبہ رملہ کہاں پہ ہے؟ ابھی سینیا میں ہی ہے. تو حکم ہوتا ہے کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو نجاشی بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے 400 دینار مہر دے کر، حق مہر دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ حضرت ام حبیبہ سے کر دیتے ہیں. اور نجاشی بادشاہ حکم کرتا ہے کہ جعفر بن ابی طالب آپ نکاح کا خطبہ پڑھیں. نکاح کا خطبہ مطلب اس وقت جو الفاظ انہوں نے کیا، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد و بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور ان کی نکاح کا جو پیغام دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندگی کرتے ہوئے آپ کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں، آپ کو کیا قبول ہے؟ تو کہتی کہ ہاں مجھے قبول ہے. تو دیکھیے نا یہاں پہ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، لیکن ان کا نکاح وہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے مرضی سے ہوتا ہے اور یہ ایسا کرنا اسلام میں جائز ہے. یاد رکھیے، ایسا بول کے امریکہ میں ہوتا ہے کہ بچی کی شادی کر ڈالیں گے، فون میں قبول ہے بول تو ہو جاتا، بولے تو نہیں. وہ حالات کو اب نہیں بدلنا. یہ دیکھیے ابتدائی زندگی کی باتیں چل رہی ہیں، یہاں پہ شروعات کی باتیں چلتی ہیں. چند ایسے مسائل ہیں جو شروعات میں یہ جائز تھے، بعد میں اس کو روکا گیا. تو یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے. تو آج دور حاضر میں ایک دوسرے کے سامنے بٹھا کے کرنا سب سے بہتر رہے گا. یہ بات بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال ام حبیبہ رملہ کا نکاح ہو جاتا ہے. نجاشی بادشاہ جتنے بھی وہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ ان کو کھانا کھلاتا ہے، مطلب سب کو دعوت دے دیتا ہے. اور وہ دعوت بھرپور صحابہ جتنے بھی وہاں پہ تھے سب کھا لیتے ہیں. مطلب یہاں پہ دعوت کا بھی ایک معاملہ آتا ہے. تو مطلب نکاح ہوتا ہے تو اس کو اعلان کرنا بھی ضروری ہے. وہ اعلان کی نیت سے نجاشی بادشاہ جو ہیں وہاں پہ ان کے طرف سے دعوت کا انتظام بھی کرتا ہے، جس کے ذریعے سے ام حبیبہ رملہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد ان کو دعوت بھی جو ہے ادھر سے ہی دیا جاتا ہے. تو بہرحال ایک لمبے سفر کے بعد جعفر بن ابی طالب ام حبیبہ رملہ کو اور دیگر اصحاب کرام کو وہاں پہ تھوڑے جنے بس گئے تو وہاں پہ کنٹینیو تھا، وہ لوگ وہاں پہ اسلام پھیلاتے ہوئے رہ گئے. چند لوگ پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کو پہنچے. تو ان میں سے تھی حضرت ام حبیبہ رملہ. جب یہ واپس مدینہ آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنگت جو ہے رہنا شروع کرتی ہیں. 8 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنا تیاری کر رہے تھے، تو اس وقت ابو سفیان جو کہ اس کے پاس کوئی جو ہے لشکر نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اگرچہ مسلمان آئیں گے تو ابو سفیان کا بھی گلا اڑا دیں گے. اس حالت میں وہ گھر آتا ہے، مطلب مدینہ کو آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے صلح کو جو ہے ریفریش کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. چلے جا میرے آنکھوں کی نظر سے، میرے نظر کے سامنے سے چلے جاؤ بول کے اس کو دھکے مار کے نکالا جاتا. تو پھر وہ جاتے جاتے میری بیٹی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میری بیٹی ہے نا بول کے بیٹی کے گھر جاتا ابو سفیان. جب تک بھی ایمان نہیں لایا تھا بیٹی کے گھر جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتا ہے، میرے بیٹی اے رملہ بول کے اندر جاتا. تو بیٹی جو ہے اس سے ناراضگی جتاتی، یہ کیا ہو گیا، تو میرے سے بات بھی نہیں کرتی کیا بول کے. یہ بولتے بولتے ایک جگہ پہ بیٹھنے کے لیے جاتا ہے تو فوراً ام حبیبہ آ کے وہاں سے جو ہے میٹ ہٹا دیتی ہیں، یعنی بیٹھنے کی جگہ کو جو بھی حاصر وغیرہ تھا یا گدا وغیرہ تھا تو اس کو ہٹا دیتے ہیں. کہتا ہے میری اتنی نافرمانی کرتی ہو تم میں تمہارا باپ ہوں بولتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ حضرت ام حبیبہ کہتے ہیں اللہ کا دشمن نبی کا دشمن، اور نبی کا دشمن چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو وہ میرا بھی دشمن کہتی ہیں. اور کہتی ہیں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پاک شخصیت ہے، عزت و احترام والے شخصیت ہے، یہ بیٹھنے کا جگہ ہے، یہاں پہ ایک کفر کرنے والا ایک کافر کو کبھی بھی میں نہیں بٹھانے دوں گی بول کے جو ہے میٹ اٹھا لیتی ہیں وہاں سے. مطلب آج چھیر سمجھو، چھیر ڈال کے تھے بیٹھنے جاتا تو نہیں میرے نبی بیٹھتے سو چھیر آپ نہیں بیٹھ سکتے جیسا برتاؤ کرتی ہے. تو وہاں سے وہ ناراض ہو کے واپس چلے بھی جاتا ہے. یہاں پہ ایک بات غور کیجئے، شوہر کی اطاعت میں اگرچہ اب والد کی عزت کرنا چاہتی تو وہ کیا کرتی، ان کو عزت دے کے بٹھا دیتی تھی کہ بولتے ابا ہے نا بول کے، لیکن یہ کام نہیں کریں. صرف کیا کریں،
میرے نبی کے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز نہیں، یہ کہنا تھا، یعنی میرے شوہر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا، یہ کہنا تھا ام حبیبہ راملہ بنت ابی سفیان۔ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت اور برکتوں سے ان کو مالا مال کر دیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، ہم سب کو ماؤں کا درجہ رکھتی ہے، یاد رکھیے ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے، یاد رکھیے یہ ٹاپک ہمیں بار بار کئی کو لے کے آ رہے ہیں، سب کے بارے میں بولنے کی کوشش کئی کو کر رہے ہیں تاکہ اس کے بارے میں علم رکھنا ہونا۔ یہ کیا دو حدیث کبھی کبھی ان کے نام سے ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم مکمل ان کے تھوڑی سی تفصیلات کو جو ہے بڑے بڑی کتابوں سے نکال کر کنٹیسٹ شارٹلی ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کے اندر ایسے عورتوں کا جذبہ بھی معلوم ہو جائے، عورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجین کے بارے میں، مقام کے بارے میں معلوم ہو جائے، یہ ہماری نیت ہے۔ تو ان کو اگرچہ ہم جانیں گے، پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں میں بھی یہی حالت کو جو ہم جتانے کی کوشش کریں گے، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں زندگی کر سکیں گے، ہم بھی اچھے مسلمان عورتیں بن کے رہ سکیں گے۔ اس نیت سے جو ہے ٹاپک کو ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے تعلق سے میں باتیں رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے تعلق سے اور بھی سلسلہ واری ٹاپکس جو ہیں ابھی آنے والے 2 یا 3 ہفتوں میں انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کریں گے، یہ سیریز کو، کیونکہ ابھی تک اب سے جو بھی جن کے بارے میں ذکر آتا زینب بنت جہش، صرف ان کا اکیلے کا بہت بڑا تفصیلات ملتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دیگر اس ٹاپک کو ختم کریں گے within 2 weeks انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ جڑتے رہیے گا ہمارے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے بارے میں بہترین واقعات یہاں پہ بتائے جاتے ہیں، وہ اسلام کے لیے کس قدر قربان تھی، یہ بات ہم سب کو جاننا ضروری ہے، بالخصوص خواتین کو اس کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔ جتنے بھی مرد اور عورتیں یہاں پہ دور دراز سے آ کے بیٹھی ہیں، اجتماعی سنتی ہیں، اے اللہ ان سب کے گھروں میں برکتوں سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، اے اللہ ان کو اسلام سے جوڑ کے رکھ، اور اللہ اس اسلامک تعلیمات سے جوڑ کے رکھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نصیحتوں سے جوڑ کے رکھ، اور اپنے گھروں میں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما، طاقت اور قوت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں تیری مدد عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔